इस्लामिक हिस्ट खसूसी स्टार ट्रांसलेशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान अदा सैफ़ी खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जैसे कि मैंने कहा, रब ताला का करम है कि आज हम 22वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं और 22वें रोज़े के इफ्तार की घड़ियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मेरे साथ हमारे यहाँ पे मेहमान होते हैं उलमाए कराम और नातवा हज़रात, उनकी तरफ भी बढ़ती हूँ। और आज का बहुत ही खूबसूरत मौजू जिसका हमने इंतखाब किया है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि अब 22वें रोज़े के बाद जैसे होता है आज 23वीं शब भी लग जाएगी, तो फिर हम शबों के एतबार से भी अब गुफ्तगू करेंगे। जो ताक रातें आती हैं और जो लैलतुल क़द्र की अहमियत है, उसकी क्या वजाहत है, उसकी क्या तफसील है, इसके ऊपर भी आज मुकम्मल तौर से गुफ्तगू होगी। मेरे साथ सीधे हाथ पे मौजूद हैं सबसे पहले आलमा सैयदा ज़ाकरा ज़हरा असगर साहिबा हैं। आप एडवोकेट भी हैं, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आज तशरीफ़ लेकर आएँ। साथ बैठे मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिजवी साहब। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। दूसरे जानिब मेरे साथ मौजूद है मेरे नातख़्वाह हज़रात, जिसमें सबसे पहले बैठे मुस्तफ़ा अली हाशमी, आपको खुश आमदीद कहती हूँ मुस्तफ़ा। साथ ही बैठे हैं शहरोज़ सिद्दीकी। शहरोज़, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। और हम खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस बाबरकत ट्रांसमिशन का आगाज़ जैसे कि खुदावंद ताला के बाबरकत नाम से हमने किया, उसके ज़िक्र से किया, तो मैं पहले बारगाह रिसालत में चाहूँगी कि जैसे मुस्तफ़ा अली हाशमी बैठे हैं, माइक आप अपना लीजिए और माइक में बात कीजिएगा। बारगाह रिसालत में हाज़िरी बनाने के लिए कौन सा कलाम आज आप तैयार करके लाएँ? इंशाअल्लाह बड़ा ही खूबसूरत कलाम आप लोगों की नज़र करूँगा। करीब कीजिए माइक अपना जी। बड़ा ही खूबसूरत कलाम अतीब साहब का कलाम है। कौन सा? आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। चलें जी, बारगाह रिसालत में हाज़िरी को यकीनी बनाएं। इंशाअल्लाह दुरूद पाक से आगाज़ करूँगा जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है। उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है। इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या। इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। दीदार के काबिल तो नहीं चश्म तमन्ना। दीदार के काबिल तो नहीं चश्म तमन्ना। चश्म तमन्ना लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। जश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। और बड़ा ही
خوبصورت اس کا مقطع ہے، اور ادیب صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں، امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، وہ حسین دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے، وہ حسین دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے، صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہے تھے مصطفیٰ علی ہاشمی۔ مصطفیٰ مائک آپ شروز کو دے دیجئے، بہت اچھا کلام پیش کیا، جیتے رہو خوش رہو۔ میں اپنے علماء کرام کی طرف بڑھوں اور آج کے موضوع کی طرف پڑھتے ہیں جو کہ ہم نے رکھا ہے لیلۃ القدر کے اعتبار سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے وہ بہتر رات ہے۔ اب اس کے آگے پوری جو یہ صورت ہے اس کے حوالے سے، جس کے اوپر آج تلاوت بھی کر رہے تھے قاری صاحب بھی شروع میں، تو اس کے حوالے سے بھی ہم یہیں سے اپنے موضوع کا آغاز کریں گے، اور میں سب سے پہلے علامہ سیدہ ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ ان کی طرف بڑھتی ہوں اور ان سے بات کرتی ہوں، لیکن آگے بھی اس میں جب بات کی جاتی ہے اس کے ترجمے کے اور مفہوم کی طرف اگر جائیں اس صورت کے، تو اس میں آگے بھی لکھتا ہے آگے بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، یہ رات طلوع صبح تک اور سلامتی ہے، یعنی کہ امان اور سلامتی ہے۔ تو میں علامہ سیدہ ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ کی طرف آتی ہوں۔ آج کا موضوع سخن جس کو ہم نے بنایا بہت ہی خوبصورت ہے 22ویں روزے کے اعتبار سے، کیونکہ اب ہم نے دیکھا 21ویں شب گزری اور اب 23ویں شب میں ہم داخل ہو رہے ہیں، پھر 25ویں 27 اور 29ویں شبوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت راتیں ہیں جن کو طاق راتوں کا نام دیا گیا ہے۔ میں چاہوں گی پہلے اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیں، طاق راتیں کیوں کہا جاتا ہے اور لیلۃ القدر کی اپنی کیا اہمیت ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کو شب قدر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں میں، اور اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہم سب کے نصیب میں پھر یہ شب رات دیکھنے کا، شب قدر کو دیکھنے کا ہمیں توفیق عطا کی۔ بے شک شب قدر جیسا کہ ابھی آغاز میں تلاوت کی گئی سورہ قدر کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کوئی درک کر ہی نہیں سکتا۔ شب قدر یہ وہ رات ہے، وہ عظیم رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا بلکہ 1000 مہینوں سے افضل کہا۔ سبحان کتنی افضل ہے یہ رب سبحان جلال جانتا ہے۔ سبحان اللہ، خود سبحان رسول اللہ، اکرم بے سے شک۔ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ قرآن کون سی طاق رات میں نازل ہوا؟ ہماری جان قربان رسول اکرم کے لبوں پہ تبسم آیا اور کہا کہ کیا یہی اچھا نہ ہوگا کہ تم ہر طاق رات کو سمجھ کر پروردگار عالم کی عبادت میں بسر کرو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، کا بس سبحان ہر اللہ۔ طاق رات کو شب قدر سمجھو۔ اللہ اس میں اکبر، قرآن اللہ پاک کا اکبر۔ نزول ہوا ہے، وہ قرآن پاک ہے جس میں پروردگار عالم گفتگو کر رہا ہے۔ یس، یہ کتنی عظیم رات ہے۔ 1000 مہینوں سے اس رات میں اللہ اکبر، 2 اللہ قدر کے اکبر، 2 اللہ رکعت نماز شب قدر کی نیت سے پڑھنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس رات میں صدقہ دینا ویسے ہی فضیلت کا کام ہے، مگر شب قدر میں اگر صدقہ دیا جائے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس شب قدر میں اگر استغفار کی جائے تو 1000 مہینوں سے زیادہ اجر کثیر ملے گا۔ یہ شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ رسول اکرم نے بہت تاکید کی کہ اگر
تم اپنی زندگی میں پاؤ تو ہرگز ہرگز اسے ضائع نہ کرنا، کیونکہ یہ سلامتی کی رات ہے۔ اگر تم چاہتے ہو سلامتی تو اس رات میں پروردگار عالم چونکہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ تمام رحمتوں کے دروازے کھول دو، برکتوں کے دروازے کھول دو، سبحان اللہ، جو سبحان پورے اللہ، سال گڑگڑاتے ہیں ہم اور سبحان آپ اللہ، کہ پروردگار عالم ہمیں یہ عطا کر دے، جس کو جو مانگنا ہے۔ یہ وہ قیمتی رات ہے، یہ تقدیر بدلنے والی رات ہے۔ اس میں تمام انسانوں کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، بچیوں کی کن کن کی شادیاں ہوں گی، کن کو اولاد ملے گی، کس کے رزق میں فراوانی ہوگی، کس کو شفا ملے گی، کس کو جلا ملے گی۔ یہ وہ عظیم رات ہے، جیسا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، یہ سلامتی کی رات ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ جو لوگ اس شب قدر کو جاگ کر گزارتے ہیں، پروردگار عالم ملائکہ کو نزول کرتا ہے اور وہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ملائکہ کا نزول کب تک؟ ہی یا حتی مطلع الفجر، فجر ہونے تک ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں اگر اس شب قدر میں اگر میں طبیعت خراب ہے، کوئی شرعی عذر ہے، میں نہیں کر سکوں تو میں اس کی فضیلت کو کس طرح حاصل کر سکتا ہوں؟ رسول اکرم نے کہا اگر تم کچھ نہ بھی کرو تو جہاں اعمال ہو رہے ہیں، جو لوگ اعمال کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، سورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، اذکار پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ جا کر وہاں بیٹھ جاؤ، پروردگار عالم کی رحمت ان پر بھی نازل ہوگی۔ جیسا کہ شب قدر میں کہا گیا ہے کہ جوشن کبیر کی بہت فضیلت ہے۔ یہ وہ عظیم دعا ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عطا کی تھی، کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو زرہ کا کام کرتی ہے، کفار جو کہ اسلحے سے زرہ پہنتے اپنی حفاظت کے لیے، کہا میرے حبیب تمہاری طرف تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے، لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ تمام آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے محفوظ رہیں تو ان طاق راتوں میں جوشن کبیر کی ضرور تلاوت کی جائے۔ اور تمام عالم اسلام سے، جیسا کہ سب جانتے ہیں، کرونا وائرس سے سب مبتلا ہیں، بار الہ سے ان شب قدر میں خصوصی دعاؤں میں یاد کیا جائے کہ بار الہ تمام ملت اسلامیہ کو، تمام عالم اسلام کو اس کرونا وائرس سے جلد نجات عطا کر، کیونکہ یہ سلامتی کی رات ہے۔ آمین آمین۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ سیدہ ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ بیان فرما رہی تھی، اس کی اہمیت اور اس کے اوپر روشنی ڈال رہی تھی۔ مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گی۔ مفتی صاحب، آج آپ مجھے تھوڑا سا ویک لگ رہے ہیں، یا آج تھوڑے سے آپ مجھے کیا کہوں میں، سلو لگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ آج سب ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ نہیں ٹھیک ہوا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ 22 روزے ہو گئے ہیں، آج تو تھکن تو نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل کوئی تھکن نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آج ہم شب قدر کے اوپر جیسے کہ بات کریں، لیلۃ القدر کے اوپر خاص طور پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور تھوڑے سے میں پہلے ایک اگر واقعہ آپ کی اجازت سے پیش کر دوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک مشغول جہاد کرتا رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے، اور صحابہ کرام کو یہ سن کر رشک ہوا بڑا۔ اس پر سورہ قدر نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ابن جریر سے روایت ہے کہ مجاہد کا اور ایک واقعہ نکل کیا ہے، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جس کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت کرتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، تو سارا دن جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 ماہ اس نے اسی طرح گزار دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت محمدیہ کی فضیلت سابقہ امتوں پر ثابت کر دی، جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب قدر کی امت محمدیہ کی یہ خصوصیات میں سے ایک جو ہے وہ خاصہ خصوصیت ہے۔ تو میں آپ کی طرف اب آتی ہوں مفتی صاحب، اور جیسا کہ علامہ سیدہ ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ بھی اسی کی ہی تشریح فرما رہی تھی، اسی واقعے کے اعتبار سے بھی میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، صدق اللہ العظیم۔ یقیناً یہ رات جو شب قدر جس کا نام رکھا گیا ہے، بڑی عظمت اور بڑی رفعت اور بڑی بلندی والی رات ہے، جس کی شان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کچھ سنہرے انداز میں بیان فرمائی، اور اس شب قدر کے حوالے سے پوری ایک سورت کو نازل فرما دیا،
تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس رات کو فضیلت حاصل ہوئی کیوں، کس بنا پر فضیلت دی گئی؟ تو تفسیر ساوی جلد 6 صفحہ نمبر 2398 پہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو فضیلت قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اور اکبر۔ کیونکہ قرآن کریم جو ہے 23 سال کے عرصے میں بتدریج نازل ہوتا رہا اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف منتقل ہوا، اور اس کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس انداز میں کیا کہ انا انزلناہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب اس کا جو شان نزول بیان کیا ہے صاحب تفسیر عزیزی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 258 پہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جن کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، اور پیارے حبیب علیہ السلام کی جو امت ہے ان کی عمریں تو بڑی قلیل ہیں۔ تو جس طرح کہ آپ نے بھی واقعہ سنایا حضرت شمعون علیہ السلام کا، تو انہوں نے 1000 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کی، اور حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے آ کر بڑے رشک اور بڑی حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے 1000 ماہ عبادت کی ہے، تو یہ تو ہم سے بہتر ہو گیا، یہ ہم سے سبقت لے گیا۔ میرے آقا نے جب یہ سنا تو حضور بھی مغموم ہو گئے کہ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، میری امت جو ہے ان کی عمریں 60 سال 80 سال 70 سال ہوں گی، اور اتنی لمبی عمریں بھی نہیں ہوں گی۔ بس حضور کا مغموم ہونا تھا کہ اللہ تو محبوب سے محبت فرماتا ہے، اللہ کا دریا رحمت جوش میں آیا، میرے رب نے فرمایا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ عرض کرتے واہ۔ ہیں جی رب جری، فرمایا کہ یہ پیغام لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیے، اور جبریل امین حضور پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، زندہ نبی احمد نبی مختار نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی امت پر ایک کرم فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی امت کی جو ایک حسرت تھی کہ عمریں کم ہیں، اللہ نے اس قدر کرم فرما دیا ہے کہ ہم نے ان کو رمضان مبارک کے اندر ایک ایسی رات عطا کر دی ہے جس کا نام ہے شب قدر، جس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ فرمایا کہ اے پیارے محبوب، آپ کا امتی اس رات کے اندر قیام فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب سبحان حضور کی اللہ، بارگاہ میں یہ سبحان تلاوت کی گئی تو میرے آقا نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ دیکھو کہ یہ بڑی عظیم رات ہے، پھر ان کو رغبت دلائی، ان کو ترغیب دلائی۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 660 پہ فضیلت القدر شب قدر کے حوالے سے ایک باب ہے باقاعدہ، اور جو کہ جلد 1 صفحہ 660 پہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے شب قدر تمہیں اس لیے عطا کی ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو برگزیدہ بنا لو۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں کہ آقا انداز کیا رکھنا ہے، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رغبت رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا، ایمان اخلاص کے ساتھ قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیام کی وجہ سے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو کبیرہ گناہ ہوں گے، جو کبیرہ گناہ ہوں گے، بندہ جب سر کو جھکائے گا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کی منزل پہ جائے گا، ایسی توبہ کرے گا جس کا نام توبہ نصوحا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آج طویل موضوع ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں، آپ لوگ تھوڑا سا اپنا مواد بچا کے رکھیں، ورنہ اینڈ میں جاتے جاتے جو ہے نا ٹرانسمیشن میں آپ لوگ خاموش ہوتے ہیں، تو آج سارا شروع میں نہ بتائیں کیونکہ آپ شروع میں سارا خالی کر دیتے ہیں، میں یہ دیکھتی ہوں مفتی صاحب۔ چلیں، ہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جی شب قدر کے معنی کیا ہیں؟ معنی کے اوپر جب پوچھا گیا تو قدر کے معنی عظمت کے ہیں اور شرف کے ہیں۔ امام زہری جیسے علماء نے بھی یہی معنی بتائے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی بڑی عظمت و شرف ہے۔ ابو بکر وراق نے فرمایا ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کی اس سے قبل اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادت کی وجہ سے وہ صاحب قدر و قیمت اور منزلت بن جاتا ہے۔ قدر کے دوسرے معنی کی طرف اگر دیکھیں تو تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں، یعنی کہ اس کے معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی جو وجہ سامنے آتی ہے وہ یا جو وجہ سامنے ہوگی، اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، تو یہ اس اعتبار سے اس کے معنی اور مفہوم ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر و تنفیذ امور پر مامور ہیں۔ اس میں انسانوں کی عمر اور موت، رزق و بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں سے لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوتا ہے
وہ بھی لکھا جاتا ہے, وہ بھی لکھوا دیا جاتا ہے. تو سبحان اللہ, اتنی زیادہ اس کی عظمت ہے, اتنی زیادہ اس کی شان ہے شب قدر کی, اور یہ اس کے معنی ہیں. اچھا, مزید بھی آگے ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. جب میرے کانٹینٹ کی بات آتی ہے نا, اور اتنے خوبصورت ہم انداز میں ہم جڑ جاتے ہیں, تبھی یہ بریک آ جاتا ہے. چلے بریک پہ بھی جانا ضروری ہے, تو ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچا لے دوزخ سے تو غافل انسان.